अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पारा नंबर 11 है, सूरह हूद है शुरू से। पारा नंबर 11, रुकू नंबर 16, सूरह हूद शुरू से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, किताबुन, ये किताब है, ओह के मत, हिकमत से भर दी गई है, दानाई से भर दी गई हैं, सूझबूझ से भर दी गई हैं। आयातुहू, आयतें इसकी। ये किताब सूरह हूद के शुरू से जी। ये किताब जो अल्लाह की तरफ से नाज़िल हुई है, कुरान पाक, इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत जो है वो ये है कि ओह के मत, ये किताब जो है ये सारी की सारी अलग से लेकर या तक सारी की सारी हिकमत से, दानाई से, अक्लमंदी से, सूझबूझ से, दिलो दिमाग को रोशनी पहुँचाने वाली कुव्वत से ये भर दी गई है। ये हिकमत से भर दी गई है किताब। दूसरा माना, ये किताब जो है जो हिकमत से भर दी गई है, दानाई से भर दी गई है, अक्ल व शऊर से भर दी गई है। ये बहुत ज़्यादा मुहकम बना दी गई है, पुख्ता बना दी गई है। इसका कोई दुनिया का किताब लिखने वाला या कोई किताब इसका मुकाबला नहीं कर सकती। ये किताब बड़ी हकीम है, दाना है, हिकमत से भरी हुई है। मैं अक्सर अपनी क्लासों में यही कहा करता था स्टूडेंट से कि अपने माँ बाप, गरीब माँ बाप के पैसे जो है बादामों पर ना खर्च करो, इस कुरान को समझ कर पढ़ो। अल्लाह के फजल व करम से आप जो है दुनिया से बढ़कर जो है अक्लमंद और बाशऊर हो जाएंगे। और अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है, तमद्दन आफरी खल्ला के आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतर बानों का गहवारा। वो रेगिस्तानों में ऊँट चराने वाले बद्दू जो थे, जिनको कुछ नहीं पता था, जहालत में डूबे हुए थे। जिससे मौलाना हादी ने कहा, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। छोटी छोटी बातों पर जो है कबीलों के दरमियान जो है साल साल जो है कत्ल व गारत जो है होती रहती। ये उनकी जहालत थी। जब उन्होंने अल्लाह के इस कुरान को पढ़ा, अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि वो बद्दू जो रेगिस्तानों में ऊँट चराया करते थे, जब उन्होंने अल्लाह की आसमानी किताब को समझ कर पढ़ा है, तो अल्लाह ताला ने अपने कुरान में उनको जो है बहुत आला जो है मर्तबा जो मुकाम दिया है। अल्लाह फरमाते हैं, बस साबिक़ूनल अव्वलीना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु वल्लज़ीना तबऊहुम रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। जिन लोगों ने मुहाजिरीन अंसार, ये साबिकून है इस उम्मत के, सबसे आगे चलने वाले जो है इस उम्मत के रहनुमा हैं। साबिकून, आगे चलने वाले, रहनुमा। ये अंसार व मुहाजिरीन जो हैं ये सारी उम्मत से आगे चलने वाले हैं, सारी उम्मत के रहनुमा हैं। और इन्होंने अल्लाह के कुरान से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वही के ज़रिए जो इल्म हासिल किया, उन्होंने ये इस आसमानी इल्म से, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम व तरबियत से ये मुकाम व मर्तबा हासिल किया कि वो इस उम्मत के साबिकून, आगे जाने वाले लीडर, रहनुमा बन गए। ये मुकाम दिया इस कुरान ने
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم و تربیت کے ذریعے یہ مقام کسی کو حاصل نہیں ہوا۔ صحابہ کرام کے بعد نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسے عظیم استاد کی شاگردی کسی کو حاصل ہوئی، نہ ایسا کوئی استاد ہوا جو اس امت کا، کائنات کا استاد ہے، ساری امت کا، جن کی اس پیغمبر نے تربیت کی ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سابقون الاولون قرار دیا، سب سے پہلے ایمان لانے والے، سب سے آگے چلنے والے، یہ اس امت کے سب سے آگے چلنے والے رہنما ہیں۔ اس قیامت تک کی امت نے جو ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنا ہے، اور انہوں نے یہ اتنا اعزاز، عزت، ایک مقام، مرتبہ کہاں سے یہ حاصل کیا؟ اس قرآن پاک کی حکمت کو سمجھ کر۔ حکمت کے معنی دانائی، سمجھ بوجھ۔ جب انہوں نے اللہ کی اس کتاب کو پڑھا جو حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور وہ حکمت کہاں سے آئی ہے اس کتاب کے اندر؟ اللہ رب العزت کی طرف سے۔ اللہ ساری کائنات سے بڑا حکیم اور دانا ہے، ساری کائنات سے بڑھ کر سمجھدار ہے، ساری مخلوق سے بڑھ کر جو ہے وہ حکمت و دانائی کا مالک ہے، وہ جو ساری مخلوق سے بہت بڑا وسیع دانائی رکھنے والا دانا ہے، اس کی دانائی جو ہے اس قرآن پاک کی کتاب میں بھر دی گئی ہے۔ اس کی آیتوں میں، اس کے جملوں میں اللہ رب العزت کی حکمت و دانائی جو ہے، جو وسیع جو ہے حکمت و دانائی کا مالک ہے، لامحدود دانائی کا مالک ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے وہ حکمت ہے، اس اللہ کی حکمت ہے۔ جاہل لوگ جو ہے اس کو نہیں پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے جو جھوٹے مذاہب بنا رکھے ہیں، من گھڑت باتوں کے کتابیں چھاپ رکھی ہیں، وہ کتابیں جو ہے پھر جو ہے کوئی نہیں پڑھے گا۔ اگر اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی، دانائی، عقل مندی سے بھری ہوئی کتاب کو لوگ پڑھ لیں گے تو پھر ان کی جو ہے من گھڑت کتابیں جو ہیں وہ کوئی نہیں پڑھے گا۔ یہ قرآن جو ہے اس کی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی ہے کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام اس قرآن پاک میں، یہ اللہ کی باتیں ہیں، کلام کے معنی باتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے ان کو اسی طرح فضیلت حاصل ہے دنیا کی کتابوں پر، جس طرح خود اللہ تعالیٰ کو فضیلت حاصل ہے تمام لوگوں پر۔ جس طرح اللہ ساری مخلوق سے اعلیٰ ہے، اس طرح اللہ کا یہ کلام قرآن پاک جو ہے یہ ساری مخلوق کی کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ اگر کوئی حدیث کو نہیں مانتا تو یہ آیت کافی ہے کہ احکمت کتاب، یہ ایسی کتاب ہے کہ احکمت، حکمت بھر دی گئی ہے، دانائی بھر دی گئی ہے، سوجھ بوجھ بھر دی گئی ہے، روشنی بھر دی گئی ہے آیات ہو، اس کی آیتوں میں، اس قرآن کے جملوں میں بہت بڑی حکمت اور دانائی اور روشنی بھر دی گئی ہے۔ ثم فصلت، اور دوسرا معنی اس کا یہ بہت پختہ ہے، محکم معنی پختہ، چونکہ اس کے اندر اللہ کی دانائی ہے، اس کتاب کے اندر، اس کتاب کی آیتوں کے اندر اللہ کی حکمت اور دانائی ہے، اور اللہ کی حکمت اور دانائی سے اس کے دلائل جو ہیں اتنے پختہ ہیں، اتنے مضبوط ہیں کہ کوئی شخص جو ہے اس میں ذرا سے بھی کوئی کسی قسم کے جو ہے شک کی گنجائش نہیں رکھ سکتا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کوئی بھی۔ وہ بدبخت مفتی کراچی کا جس نے بدبختی کی کہ نبی علیہ السلام کو جو ہے گرامر نہیں آتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا جملہ اس نے بولا
یہ اللہ کی کتاب کو اور نبی علیہ السلام کو جو ہے یہ کیا کہوں میں، ان کے دل جو ہے اسلام دشمنی اور نبی کی دشمنی سے بھرے ہوئے ہیں۔ نبی کو یہ کہنا کہ اس کو گرامر کا نہیں پتہ، استغفر اللہ، اس سے بڑی بدبختی اور بکواس کیا ہو سکتی ہے۔ یہ کراچی کا ایک مفتی ہے، پھر اس کو جان کے لالے پڑ گئے، فرقوں نے کہا ہم اس نے توہین رسالت کی، ہم اس کو اڑا دیں گے۔ پھر اس کے ساتھیوں نے، اس کے فرقے نے جو ہے پتہ نہیں کس طرح ان کو جو ہے ٹھنڈا کیا۔ اس قدر یہ جسارت ہے، یہ جسارت کی گئی ہے۔ نبی علیہ السلام کو گرامر نہیں آتی، استغفر اللہ۔ اصل میں ان کی یہ عادت ہے جھوٹ بولنا۔ اور یہ امام صاحب، امام ابو حنیفہ جو امام اعظم ہیں، ان کے گاؤں میں جو ہے ایک صحابی رسول آ گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مسجد میں نماز کے بعد وہ صحابی کھڑے ہو گئے نمازیوں میں، اور ان نمازیوں میں امام اعظم ابو حنیفہ جو تھے وہ ابھی بچے تھے، وہ بھی نماز میں تھے، وہ مسجد میں تھے۔ تو صحابی رسول نے کہا جی میں اللہ کے پیغمبر کا صحابی ہوں، تم نے کوئی بھی مسئلہ مجھ سے پوچھنا ہے تو میں پوچھ سکتے۔ یہ اس قدر جھوٹ گھڑتے ہیں کہ توبہ استغفار۔ کہتا ہے جھوٹ بولنے والا، یہ میں کوئی سنی سنائی گل نہیں کر رہا ہوں، یہ میں اپنی ہڈ بیتی جو ہے وہ کر رہا ہوں، ایمانداری کی بات ہے۔ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اللہ کا اعلان ہے۔ یہ میرے ساتھ واقعہ ہوا۔ ہم یونیورسٹی میں جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے مل کر بیٹھے ہوئے، تو ایک جو ہے وہ شخص نے یہ قصہ سنا دیا جھوٹا کہ جی امام صاحب جو ہے وہ بچے تھے، اور صحابی رسول نے کہا کہ جو چاہے آپ پوچھ لیں، میں آپ کو بتاؤں گا مسئلہ۔ تو صحابی جو ہے وہ امام ابو حنیفہ جو تھے وہ بچے تھے، انہوں نے سوال کیا کہ اچھا جی آپ صحابی رسول ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ چیونٹی جس نے سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر کو دیکھ کر اپنی چیونٹیوں سے کہا تھا کہ اپنے سوراخوں میں بلوں میں چلی جاؤ، سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، کہیں وہ اپنے پاؤں کے نیچے تمہیں مسل نہ دے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ بتائیں جی آپ صحابی رسول ہیں، وہ چیونٹی مذکر تھی یا مؤنث تھی؟ اب کتنے لوگ تھے ہم پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے، میں عمر کے لحاظ سے زیادہ تھا ان سے، انہوں نے کہا جی عوان صاحب آپ بتائیں، اس کا جواب دیں۔ میں نے کہا میں جواب کیا دینا، جواب تو آپ کو دینا چاہیے تھا، چلو مجھ پہ ڈال دیا آپ نے، میں دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں اس واقعے کے ایک ایک حرف سے مجھے جھوٹ گرتا ہوا، نکلتا ہوا جو ہے، ٹپکتا ہوا جو ہے نظر آ رہا ہے۔ یہ 100% جھوٹا ایک قصہ ہے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ جب پیدا ہوئے تھے اس پر کوئی صحابی جو تھے وہ زندہ نہیں تھے، سارے دنیا سے چلے گئے، جا چکے تھے۔ پہلا جھوٹ یہ ہے کہ صحابی جی ان کے گاؤں میں آ گئے، یہ پہلا جھوٹ ہے کہ اس دور میں کوئی صحابی زندہ نہیں تھا، وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ ہر شخص کو جو ہے، جاہل سے جاہل آدمی بھی جو ہے، اس کو اپنی زبان کے مذکر اور مؤنث کا، بیٹی اور بیٹے کا، دھی اور پتر کا شعور ہوتا ہے کہ بیٹی کس کو کہتے ہیں اور بیٹا کس کو کہتے ہیں۔ صحابی رسول کے زمان میں جو ہے یہ قرآن نازل ہوا ہو، اور اس کو جو ہے اللہ کے قرآن کی عربی کی جو ہے لفظ جو ہے نملۃ کا نہ پتہ ہو، صحابی رسول جس کی زبان میں قرآن نازل ہوا، اس کو نملہ کے معنی چیونٹی، اور نملۃ آخر میں گول تا جو ہے تائے تانیث ہے، مؤنث کو ظاہر کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے قالت فعل ماضی کا صیغہ تا کی وجہ سے، جزم والی تا کی وجہ سے وہ بھی مؤنث بنا ہوا ہے، فعل بھی مؤنث ہے۔ قالت نملۃ، کہا چیونٹی نے،
یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ صحابی کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو اس کو نملۃ ان کا معنی نہ آتا ہو یا قالت کا معنی نہ اس کو نہ آتا ہو؟ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ایسے ایسے جھوٹ کرتے ہیں، گھڑتے ہیں، یہ اللہ کی پناہ۔ اور یہ جو ہیں جو نبی علیہ السلام پر بہتان لگانے والے جو جاہل مفتی ہیں، جاہل، ایسے جاہلوں نے جو ہے اس قوم کو بگاڑا ہے کہ جب بھی بیان کرتے ہیں جھوٹ ہی بیان کرتے ہیں، جہاں بھی بات کرتے ہیں جھوٹ ہی بولتے ہیں۔ اور جھوٹ جو ہے یہ منافق کی سب سے پہلی جو ہے نشانی نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ چونکہ یہ منافق ہے اس لیے یہ نبی علیہ السلام پر بھی وار کرتے ہیں، اللہ کے قرآن پر بھی وار کرتے ہیں، صحابہ کرام پر بھی یہ وار کرتے ہیں، تاکہ ان کو جو ہے گمراہ قرار دیا جائے، صحابیوں کو، نبی علیہ السلام کے صحابہ کو، اور یہ قرآن جو ہے یہ ان سے نیچے امت کی طرف نہ آئے۔ اگر آئے تو لوگ کہیں لو جی آپ کے نبی کے صحابہ تو جاہل تھے، گمراہ تھے، ہم تمہارے جاہلوں کا قرآن جو ہے، جاہلوں کی تعلیم ہم کیوں مانیں؟ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے اللہ تعالیٰ کے آسمانی دین کے خلاف۔ ان 72 فرقوں نے ایسا فتنہ برپا کر رکھا ہے کہ لوگوں کو جھوٹ جو ہے قصے، جھوٹے قصے سنا کر جو ہے ان کو جھوٹ کے پیچھے چلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب، اس کی آیتیں جو ہے کہیں لوگ جو ہے اس کو سیکھ کر جو ہے حکیم اور دانا نہ بن جائیں۔ تو فرمایا کہ کتاب یہ ایسی کتاب ہے حکمت، حکمت سے بھر دی گئی ہے، پختہ کر دی گئی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے ان آیتوں کا، کوئی ان کو جو ہے ناکام نہیں بنا سکتا، کوئی ان کے اندر کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتا۔ یہ ایسی پختہ آیتیں ہیں، آیتیں اس کی ثم فصلت، پھر یہ آیتیں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن، پاس سے، لدن کے معنی پاس، من کے معنی سے، حکیمن، دانا، بہت زیادہ دانائی والے، خبیرن، بہت زیادہ خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ اللہ جو بہت زیادہ دانائی والا ہے، لا محدود، وسیع حکمت ہے جس کی اور وسیع خبر رکھنے والا ہے، یہ اس کے پاس سے، لدن، اس کی طرف سے، فصلت جو ہے یہ تفصیل سے بیان کی گئی، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ نے تفصیل سے، آسانی سے بیان کر دی گئی آیتیں۔ لیکن جاہل، قرآن کے دشمن فرقے قرآن کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں کہ نہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ ترجمہ پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے، وہابی ہو جائیں گے، کیا کچھ جو ہے یہ نہیں کہتے۔ تفسیر کے سے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے اس کو آسانی سے بیان کیا ہے تاکہ ہر شخص جو ہے وہ سمجھ سکے۔ ثم فصلت، پھر یہ تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں آیتیں، من لدن، پاس سے، حکیمن، بہت زیادہ دانائی والے، خبیرن، بہت زیادہ خبر رکھنے والے، اللہ کی طرف سے ہے یہ۔ اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ کائنات کا سب سے عظیم جملہ جو ہے یہ اللہ کی توحید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ترازو، نیکیوں کے ترازو میں، پگڑے میں سب سے بڑی نیکی یہ کلمہ توحید ہوگی۔ سب سے بڑی نیکی نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن مومنین کے ترازو میں کلمہ توحید ہوگا۔ اور دوسری حدیث میں ہے کہ سب سے بڑے نیکی جو نیکیوں کے ترازو میں یہ حسن اخلاق ہوگا، جس کا اخلاق پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، نہ زبان سے ظلم کرتا ہے، اپنے کردار اور اخلاق میں نہ ہاتھوں سے نہ پاؤں سے کسی بھی عضو سے جو ہے کسی کے ساتھ وہ ظلم نہیں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ فرمایا یہ سب سے بڑی جو ہے، پہلے تو ہو گیا زبان سے کلمہ جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہوگا مومنین کی نیکیوں کے پگڑے میں، اور کردار، عملوں میں سے
سب سے اچھا اخلاق جو ہے یہ سب سے بڑی نیکی ہوگی ایمان والوں کے پلڑے میں، نیکیوں کے پلڑے میں۔ فرمایا اللہ تعبدوا الا اللہ، یہ کہ نہ تم عبادت کرو سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ عبادت کے لائق وہی ہے جس نے تمہیں آنکھیں دی، بولنے والی زبان، دیکھنے والے آنکھیں، سننے والے کان، ہاتھ پاؤں اعضاء دیے، تمہیں خوبصورت بنایا، تمہیں جو ہے بہت لذیذ جو ہے نیند میں جو ہے وہ کھلا رہا ہے پیدا کر کے مٹی سے۔ وہ اس لائق ہے کہ اس کی پوجا کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کی جو ہے عبادت کی جائے، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، جس نے تم کو پیدا کیا ہے، وہ ہے حقیقی عبادت کا مالک۔ یہ ایک موبائل بند ہو گیا جی، اس کو کرے ٹھیک۔ اننی بے شک میں، لکم واسطے تمہارے، من ہو اس اللہ کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، و بشیر اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ اگر لوگوں سے کہہ دیں کہ میں تمہارے لیے اس اللہ کی طرف سے ڈرانے والا آیا ہوں کہ رب کی نافرمانی نہ کرو، اس کی حکمت والی کتاب کے مقابلے میں دنیا کے جاہلوں کی من گھڑت کتابیں جو ہیں ان کے پیچھے نہ چلو، حکمت والی کتاب کو چھوڑ کر، اور اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکو۔ اور میں تمہیں یہ ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے، تم کسی کی عبادت کی، تو اللہ ناراض ہو جائے گا، تمہیں سخت سزا دے گا۔ وہ بشیر اور خوشخبری دینے والوں کہ تم اللہ کی ہر بات کو مانو، اگر مان لو گے، اس پہ عمل کرو گے، دل سے ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرو گے، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں دنیا میں بھی عزت دیں گے، آخرت میں بھی عزت دیں گے، اور جنت کے اندر جو ہے تمہیں اپنا مہمان بنائیں گے۔ وَأَنْ اور یہ کہ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، بخشش مانگو اپنے رب سے، اپنے اللہ سے بخشش مانگو اپنے گناہوں کی، کوتاہیوں کی، غلطیوں کی، نافرمانیوں کی، کفر کی، شرک کی، اس کے ان جرائم کے خلاف اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو کہ اللہ گناہ ہو گئے معاف کر دو، جس آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام نے کہا تھا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی۔ فرمایا ثم توبوا الیہ، پھر تم رجوع کرو، لوٹو الیہ، طرف سے اللہ کی۔ اللہ کی طرف سے لوٹنا کیا ہے کہ اللہ کے حکم، فیصلے، نصیحتیں قبول کرو۔ سب لوگوں کے جھوٹے دین، جھوٹے مذاہب، من گھڑت باتیں، جھوٹی کتابیں چھوڑ کر اللہ کی آسمانی کتاب، اللہ کے فیصلوں، اللہ کے حکموں، اللہ کی نصیحتوں کی طرف لوٹو۔ توبو کے معنی لوٹ جاؤ، الیہ، طرف اس اللہ کی۔ اللہ کی طرف لوٹنا کیا ہے کہ اللہ کے حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کی طرف لوٹو۔ یمتعکم، وہ فائدہ دے گا تم کو، سامان دے گا تم کو، متاعا حسنا، سامان اچھا، وہ تمہیں دنیا میں بھی اچھا فائدہ دے گا اور آخرت میں بھی تمہیں اچھا فائدہ دے گا۔ اس قرآن کی مان لینی چاہیے ہمیں۔ اگر اچھا انجام چاہتے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، تو پھر جو ہے اپنے رب کی ہدایت کی طرف، اپنے رب کی آسمانی دین کی طرف لوٹ آؤ۔ چھوڑ دو جھوٹوں کی کتابوں کو، چھوڑ دو جھوٹوں کے مذاہب کو، چھوڑ دو جھوٹوں کے فریب کو، دھوکے کو چھوڑ دو، آ جاؤ حقیقی سچ کی طرف جو آسمان سے اترا ہے اللہ کی طرف سے۔ فرمایا یوتعکم، وہ فائدہ دے گا تم کو، سامان دے گا تم کو، متاعا حسنا، سامان اچھا، دنیا میں بھی تمہیں اچھا فائدہ دے گا، الی اجل مسمی، مقررہ وقت تک۔ اجل کے معنی وقت، مسمی کے معنی نام رکھا گیا یعنی مقرر۔ جتنی تمہاری زندگی اللہ نے زندگی مقرر کی ہے، 60 سال، 70، 80، 90، 100، جو بھی، آخر دم تک تمہیں جو ہے وہ اچھا فائدہ دے گا، اچھی نعمتیں دے گا، اگر تم اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو گے۔ اللہ کی طرف کے لوٹنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے حکم، اللہ کے فیصلوں، اللہ کی نصیحتوں کی طرف لوٹو گے تو تمہیں دنیا میں بھی بھلائی دے گا، آخرت میں بھی بھلائی دے گا۔ فرمایا یوتے، اور وہ دے گا کل ذی فضل، ہر فضیلت والے کو، فضلہ، فضیلت اس کی،
جو اللہ کے قرآن کی طرف لوٹے گا، اس کی نصیحتوں کو جب حاصل کرے گا، ان پہ عمل کرے گا، تو جس فضیلت کا وہ حقدار ہوگا اللہ اس کو اس کی فضیلت کا حق ضرور ادا کرے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ حق تلفی نہیں کرے گا، جو شخص جو ہے اللہ کے دین کی طرف لوٹے گا، جتنی سوجھ بوجھ پیدا کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اور اس سوجھ بوجھ سے لوگوں کو جو ہے لوگوں کے دل روشن کرے گا، اللہ کا قرآن سنا کر اس کی جو فضیلت کا جو اس کا حق بنتا ہے، اللہ اس کو اس کا حق ضرور ادا کریں گے۔ فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دو اگر تم منہ پھیرتے ہو اللہ کی کتاب سے اور من گھڑت کتابیں، فرقوں کی باتوں، جھوٹی باتوں کے پیچھے چلتے ہو تو سن لو، فَإِنِّي أَخَافُ، پس بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم اوپر تمہارے، عذاب یوم کبیر، عذاب دن بڑے کے سے۔ لوگوں اگر تم نے اللہ کی طرف رجوع نہ کیا، اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب جو ہے، اس کی آیتیں جو حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اگر ان کی طرف تم نہ لوٹے، دنیا کے جھوٹ، دنیا کے جعلی علماء اور جعلی مفتیوں کے جھوٹ کے پیچھے چلے، تو یاد رکھو گے میں تمہارے لیے بڑے دن قیامت کے عذاب سے میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں اللہ کا عذاب نہیں چھوڑے گا۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، طرف اللہ کی لوٹنا ہے تمہارا۔ لوگوں رب کی نافرمانی نہ کرو، مرنے کے بعد تم نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے، اس نے تم سے حساب لینا ہے کہ میں نے جو پیغام اتارا تھا آسمان سے، جو نصیحت اتاری تھی، جو حکم فیصلے اتارے تھے، تم نے مانے تھے یا نہیں مانے تھے، تم نے حساب دینا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، طرف اللہ ہی کی لوٹنا ہے تمہارا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ الا خبردار، انہم، بے شک وہ صحابہ کرام، یسنون، دورہ کر لیتے ہیں، سکیڑ لیتے ہیں، صدورہم، اپنے سینوں کو، لیستخفوا، تاکہ وہ خفیہ ہو جائیں، چھپ جائیں، من ہو، اس اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکمت سے، دانائی سے بھری ہوئی آسمانی کتاب کے ذریعے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی جو ہے تربیت کی تھی، ان کے اندر ایسا جو ہے قرآنی تعلیم سے شرم و حیا پیدا کیا ہوا تھا، ایسی شاندار تربیت کی تھی کہ وہ باہر قضاء حاجت کے لیے، پیشاب پخانے کے لیے بیٹھتے تھے تو اپنے کپڑا اوڑھ کر اور اپنے جسم کو سکیڑ لیتے تھے تاکہ وہ جو ہے شرمگاہ کسی طرح بھی نظر نہ آئے۔ یہ ان کی جو ہے تربیت کی تھی اللہ کے پیغمبر نے آسمانی حکمت والی کتاب سے۔ اس قدر ان کے اندر حیا تھا کہ وہ قضاء حاجت کے لیے بھی کپڑا اوڑھ کر جو ہے چھپ کر جو ہے بیٹھتے اور اپنے آپ کو جو ہے اپنے جسم کو سکیڑ لیتے تھے۔ یہ ان کی تربیت تھی، یہ ان کے اندر شرم و حیا کی بات تھی جو نبی علیہ السلام نے آسمانی کتاب کے ذریعے جو ہے پیدا فرمائی تھی۔ یہ تربیت تھی نبی علیہ السلام، اس قدر حیا کہ وہ رب سے بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے کہ ہم اللہ کے سامنے بھی ننگے نہ ہوں، حالانکہ وہ چھپ کر بیٹھتے تھے قضاء حاجت کے لیے، اور پھر جو ہے انہوں نے اپنے جسم کو جو ہے سکیڑ لیتے۔ فرمایا الا خبردار، ہینا، جس وقت تغشونا، تم ڈھانپتے ہو، اوڑھتے ہو، ثیابہم، الا ہینا یستغشون، خبردار جس وقت، ہینا جس وقت، یستغشون، تم اوڑھتے ہو، ڈھانپتے ہو، ثیابہم، کپڑے اپنے۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے نبی کے صحابہ، ایسی شاندار شرم و حیا کے مالک تم،
لیکن یاد رکھو کہ مجھ سے کچھ نہیں چھپ سکتا۔ کوئی اپنے آپ کو سکیڑ دے یا کپڑا اوڑھ دے، میری نظروں سے کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ خبردار، ہی نہ جس وقت یستغشون وہ ڈھانپتے ہیں، ثیابہم اوڑھتے ہیں اپنے کپڑوں کو، یعلم وہ اللہ جانتا ہوتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی شرم و حیا کی بات جو ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، کہ اس کے اندر شرم و حیا اس قدر ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بھی ننگا ہونا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ جب کہ اللہ نے جواب دیا کہ اے میرے نبی کے صحابہ، مجھ سے تمہارے کپڑے، تمہارا سکڑنا، تمہارا کسی بھی جگہ پہ چھپ جانا چاہے، مجھ سے جو ہے غائب نہیں ہو سکتے تم۔ میں تمہاری چھپی باتوں، ظاہر باتوں سب کو جانتا ہوں، تم مجھ سے نہیں چھپ سکتے۔ انہو بے شک وہ اللہ علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بذات صدور ساتھ باتیں تمام سینوں کی۔ جتنی بھی مخلوق جاندار ہے سب کے سینے میں، دلوں میں جو بھی کچھ خیالات پیدا ہوتے ہیں، اللہ کو سب کا علم ہے، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ انسان جن کے علاوہ یہ پرندے، جاندار، چوپائے، کیڑے مکوڑے، یہ چھوٹی چھوٹی مخلوق، ہر مخلوق کے سینے میں جو کچھ ہے اللہ وہ سب کو جان رہا ہے۔ وما من دابۃ اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار فی الارض بیچ اس زمین کے، الا علی اللہ رزقھا مگر اوپر اللہ تعالیٰ کے ہے رزق اس کا۔ کوئی بھی جاندار چیز ہے مخلوق میں سے، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہے جو بھی زمین پر چلتی پھرتی ہے، زمین کی تہوں میں رہتی ہے، زمین کے اوپر رہتی ہے، اس سب کا رزق جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ذمے ہے۔ سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ اللہ سب کے لیے روزی پیدا کرتا ہے۔ پھر یہ لوگ بھوکے کو مرتے ہیں، یہ چور اور ڈاکوؤں کی جو ہے خباثت ہے کہ چور ڈاکو جو ہے وہ لوگوں کا حق جو ہے وہ چھین کر جو ہے ان کو کنگال کر دیتے ہیں، اور اپنے اور اپنی اولادوں کے لیے حرام جو ہے وہ اکٹھا کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ ہر جاندار کے لیے اس کی ضرورت کے مطابق جو ہے رزق پیدا کر رہا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ یہ دنیا کے چور ڈاکو بدماش لٹیرے لوگوں کا حق کھانے والے جو ہے یہ ظلم کرتے ہیں کہ لوگوں کا حق چھین کر ان کو کنگال کر دیتے ہیں، ان کو روکھی سوکھی جو ہے ان کے لیے عذاب بنا دیتے ہیں۔ یہ چوروں ڈاکوؤں جو ہے ان کے یہ خسرت ہے، یہ ان کی بدماشی ہے کہ وہ دوسروں کا حق جو ہے وہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ سب کے لیے روزی پیدا کر رہا ہے۔ فرمایا وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مستقرہا اس جان کے ٹھہرنے کی جگہ کو۔ کس جاندار نے، کیڑے مکوڑے نے، انسان جن نے کہاں کہاں ٹھہرنا ہے ساری زندگی، کہاں کہاں رہنا ہے، کہاں کہاں چلنا پھرنا آنا جانا ہے، وہ اس کے ٹھہرنے کی جگہ، ہر جگہ کو وہ جانتا ہے کہ کس لمحہ وہ کہاں ٹھہرے گا۔ وَمُسْتَوْدَعَهَا اور اس کے ودا ہونے کی جگہ وہ جانتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی قبر کہاں بنے گی، اور اللہ کے فیصلے کے مطابق جو ہے ہر جاندار کی قبر جو ہے وہ بنتی ہے، اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں بنتی۔ قبر بھی اس کے حکم سے، موت بھی اس کے حکم سے آتی ہے، روزی بھی انسان اس کے حکم سے کے بغیر نہیں کما سکتا، جتنی اس کے مقدر میں لکھی اتنی اس کو اللہ دے دیتا ہے۔ اور جب مرتا ہے موت بھی اللہ کے حکم سے، اور کہاں اس کی قبر بنے گی، اس نے کہاں ودا ہونا ہے، دنیا سے رخصت ہونا ہے مٹی میں، یہ بھی اللہ جانتا ہے، اور بلکہ اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ کلن یہ سب کا سب فی کتاب مبین بیج کتاب روشن کے ہے، جو کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں تمام مخلوق کی ہسٹری جو ہے، زندگی کے سارے جو ہے معاملات درج ہیں،
وہ لوح محفوظ کائنات کی سب سے بڑی کتاب، 7ویں آسمان سے اوپر، اس میں ہر چیز، مخلوق کی ہر چیز کی زندگی کی ہسٹری اللہ نے لکھ رکھی ہے۔ فرمایا وہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض، اور تمام زمینوں کو، فی 6 ایام، بیچ 6 دنوں کے، 6 دن۔ اور دن جو ہے یہ وقت کی اکائی کا نام ہے۔ وہ دن جو ہے 6 ماہ کا بھی ہو سکتا ہے، جیسے نارتھ پول ساؤتھ پول پر وہ دن جو ہے وہ 2-3 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے۔ فون صحیح کریں، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ جی فون ٹھیک کریں اپنا، آپ کی آواز صحیح نہیں آ رہی۔ کوشش تو کر رہا ہوں جی میں، ٹھیک ہے جی۔ جی اب صحیح ہے، اب ٹھیک ہے۔ تو اکائی جو ہے، دن جو ہے یہ اکائی ہے وقت کی، وقت جو ہے اس کی اکائی ہے دن، اور وہ ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے، دن ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے 6 دنوں میں آسمان اور زمین جو ہے وہ پیدا کیے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ، اور تھا عرش اس کا، عَلَى الْمَاءِ، اوپر تمام پانی کے۔ زمین نہیں بنی تھی، آسمان نہیں بنے تھے، سارا جو ہے پانی پانی تھا، اور اللہ کا عرش جو تھا وہ اس پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، ایُّکم، کون تم میں سے، احسن، سب سے اچھا ہے۔ اس میں تفضیل کل ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ من احسن، کون ہے سب سے اچھا، عملوں کے اعتبار سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائے ہیں لوگوں کے لیے، تاکہ ان کو آزمائے کہ ان میں سے سب سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ اور سب سے اچھا عمل وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کے آسمانی قرآن، اللہ کی آسمانی ہدایت کے مطابق ہوگا۔ جو اللہ کی آسمانی ہدایت اور اللہ کے حکم اور فیصلوں و نصیحتوں کے مطابق ہوگا، وہی عمل سب سے اچھا ہوگا۔ اور جو اس کے الٹ ہوگا، کافروں کے فتنے کے مطابق ہوگا، وہ سب سے بدترین عمل ہوگا۔ فرمایا وَلَئِنْ، اور البتہ اگر، قُلْتَ، کہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِنَّکُمْ، کہ لوگو بے شک تم، مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت، حقیقی موت کے بعد۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر لوگوں سے کہیں کہ تمہیں موت کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ لَيَقُولَنَّ، البتہ ضرور کہیں گے، الَّذِينَ، وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر یہ جھوٹ ہے واضح طور پر۔ سحر کے معنی جھوٹ، یہ جادو ہے۔ جادو کیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کی چھڑیوں اور رسیوں کو جو ہے نظر نہ آنے والے جنات جو تھے وہ حرکت دے رہے تھے، اور لوگوں سمجھ سے کہ سانپ دوڑ رہے ہیں۔ یہ ہے جھوٹ، یہ ہے جادو۔ جادو کے معنی جھوٹ۔ فرمایا کہ وَلَئِنْ قُلْتَ، اور البتہ اگر آپ کہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے، اِنَّکُمْ، کہ بے شک تم لوگوں، مبعوثون، دوبارہ اٹھائے جانے والے ہو قبروں سے، من بعد الموت، حقیقی موت کے بعد، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ، البتہ ضرور کہیں گے وہ لوگ، کافروا، جنہوں نے انکار کیا، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا سحر مبین، مگر یہ جادو ہے، یعنی جھوٹ ہے کھلم کھلا۔ وہ کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب ہمارے جسم جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مٹی بن جائیں گے، تو پھر دوبارہ کیسے وہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے دوسرے مقام پہ فرمایا ہے کہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول له کن فیکن، جب اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کرنا چاہے یا کچھ بھی کرنا چاہے، وہ کن کہتا ہے، اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جو چاہتا ہے پیدا ہو جاتا ہے، جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَلَئِنْ، البتہ اگر، اخرنا، تاخیر کر دیں ہم، مہلت دے دیں ہم، انہم، ان کو، العذاب، خاص عذاب سے، الی امت،
ایک مدت تک، یہاں امت کے معنی مدت، الا کے معنی تک، وَلَئِن اور البتہ اگر، اخرنا مہلت دیں ہم، ڈھیر دیں ہم، انہم ان کو، العذاب خاص عذاب سے، الا امتن ایک مدت تک، امت کے معنی یہاں پر مدت، الا کے معنی تک، معدودتن گنی ہوئی تک، گنی چنی مدت تک اگر ہم ان کو جو ہے خاص عذاب سے ہم مہلت بھی دے دیں، لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسو کس نے بند کر دیا ہے اس کو جو ہے عذاب کو کس نے بند کر دیا ہے؟ یہ بجائے اس کے کہ اللہ کے عذاب کو جو ہے ٹرنے سے جو خوش ہوں، اللہ کے شکر گزار ہوں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عذاب سے نکالا، یہ ایسے جو ہے ظاہر ہے یہ کہیں گے کہ اس عذاب کو جو ہے لَيَقُولُنَّ البتہ وہ ضرور کہیں گے، ما یحبسہو کس نے روک دیا ہے؟ حبس کہتے ہیں ہوا کا رک جانا، گرمی میں ہوتا ہے، آج حبس بہت زیادہ ہے، تو یہ حبس کے معنی ہوا کا رکنا، تو یہاں پر حبس کے معنی روکا اس کو، ما یحبسہو کون روکتا ہے اس خاص عذاب کو؟ فرمایا اگر ہم جو ہے ان کو خاص عذاب سے کوئی روک بھی دیں، مہلت دے دیں، نجات دے دیں، تو یہ بجائے شکریہ کے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عذاب سے بچایا ہے، یہ جو ہے یہ کہیں گے ما یحبسہو کس نے روکا ہے اس عذاب کو؟ الا خبردار، یوم یاتیہم جس دن آئے گا وہ عذاب ان کے پاس، لیسا نہیں ہوگا مصروفاً پھیرا جانے والا، عنہم ان سے، خبردار مجرموں سن لو کہ جس دن قیامت کے دن تمہارے پاس اللہ کا عذاب آئے گا، پھر وہ عذاب جو ہے وہ روکا نہیں جائے گا، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ فرمایا وہ ہاکا اور گھیر لے گا بہم ان عذاب والوں کو، مجرموں کو، ما کانوا جو تھے وہ بہی ساتھ اس کے یستہزئون مذاق اڑاتے، یہ جو مذاق کرتے نا، اللہ فرماتے ہیں اگر دنیا میں ہم ان کو اپنے عذاب جو ہے اس سے مہلت دے دیں، اخرنا مہلت دے دیں، تو بجائے اس کے کہ وہ عذاب کے ٹل جانے سے اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں عذاب سے نجات دی ہے، یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ ما یحبسہو کس نے روکا ہے اس عذاب کو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وحاق بہم اور گھیر لے گا ان لوگوں کو، ما کانوا جو ہیں وہ بہی ساتھ اس عذاب کے یستہزئون مذاق اڑاتے، یا ساتھ اللہ کے مذاق اڑاتے۔ یہ جو اللہ کا مذاق اڑانے والے کافر ہیں، ان کا جو ہے قیامت کے دن جو ہے کوئی اللہ کے عذاب کو لیسا مصروفاً نہیں جو ہے وہ پھیرا جانے والا ان سے، وہ عذاب جو ہے جہنم کا قیامت کے دن جو ان کو عذاب ملے گا وہ مستقل رہے گا، ایک لمحہ کے لیے بھی جو ہے اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی، کوئی اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا، اس کو کم نہیں کیا جائے گا، اس کو ہٹایا نہیں جائے گا، یہ ہوگا وہ عذاب قیامت کا۔ لو جی میں ایک دفعہ پھر پڑھ لوں، سورہ ہود ہے شروع سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب یہ کتاب ہے، احکمت حکمت دانائی سے بھر دی گئی ہے، شعور اور عقل سے بھر دی گئی ہیں، آیاتہ آیتیں اس کتاب کی، نصیحتیں اس کتاب کی، حکم فیصلے اس کتاب کے حکمت سے بھر دیے گئے ہیں، دانائی سے، عقل مندی سے، شعور سے بھر دی گئی ہیں۔ ثم فصلت پھر یہ آیتیں جو ہے تفصیل سے بیان کی گئی ہیں، من لدن پاس سے، حکیم حکمت والے، دانائی والے، عقل والے اللہ کی طرف سے، خبیر بہت زیادہ خبر رکھنے والے کی طرف سے۔ یہ آیتیں جو ہے اس کتاب کی، اللہ جو بہت بڑی وسیع حکمتوں کا مالک ہے، بہت زیادہ خبر رکھنے والا ہے، اس کی طرف سے ان حکمت والی آیات کو جو ہے اللہ نے ان کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے، تاکہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی، تفصیل سے آسانی سے وہ سمجھ سکے۔ فرمایا
اللہ تعبدو، یہ کہ نہ تم عبادت کرو، نہ جھکو، نہ فریاد کرو کسی سے بھی، الا اللہ، سوائے اللہ کے، اننی، بے شک میں، لکم، واسطے تمہارے، من ہو، اس اللہ کی طرف سے، نذیر، بہت زیادہ ڈرانے والا ہوں، بشیر، بہت زیادہ خوشخبری دینے والا ہوں، برے نتائج کے اعمال سے ڈرانے والا ہوں، اور جنت کی نعمتوں حاصل کرنے کے لیے تمہیں خوشخبری دینے والا ہوں نیک کاموں پر، اور یہ کہ استغفروا، تم سب بخشش مانگو، ربکم، اپنے رب سے، ثم توبو، پھر رجوع کرو، لوٹو، الیہ، طرف اس اللہ کی طرف لوٹو، اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو، اللہ کی نصیحتوں کی طرف لوٹو، اللہ کے حکم و فیصلوں کی طرف لوٹو۔ اس کے مقابلے میں دنیا کی کتابیں، دنیا کے فیصلے، دنیا کی نصیحتیں، دنیا کے حکم، یہ سب یہ جو ہے ظلم سے بھرے ہوئے ہیں، ان کو چھوڑ کر جو ہے اللہ کے حکم و فیصلوں کی طرف، نصیحتوں کی طرف لوٹو۔ یمتعکم، وہ فائدہ دے گا تم کو، متاعن حسن، فائدہ اچھا، جب تم اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے آسمانی دین کی، اس کا آسمانی کتاب کی آیات، حکموں، فیصلوں، نصیحتوں کی طرف لوٹو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ متاعن حسنا، وہ فائدہ تو دے گا تم کو، متاعن حسنا، فائدہ اچھا، تمہیں دنیا میں بھی اچھائی ملے گی اگر اللہ کے قرآن کی طرف لوٹو گے، آخرت میں بھی اچھائی اور کامیابی ملے گی۔ الی اجل مسمی، مقررہ وقت تک، ویوتے، اور وہ دے گا، کل ذی فضل، ہر فضیلت والے کو، فضلہ، فضیلت اس کی۔ جو شخص بھی اس کتاب پر محنت کرے گا، اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی آیات کو سمجھنے میں محنت کرے گا اور سمجھ کر لوگوں کو سمجھائے گا، پھر اللہ کے ہاں جو اس کی فضیلت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کی فضیلت اس کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اللہ اس کی فضیلت کو، بڑائی کو جو ہے وہ ختم نہیں کرے گا، اس کو محروم نہیں کرے گا۔ جس نے اللہ کی حکمت سے بھری ہوئی آیات جو ہے، کتاب جو آیتوں والی ہے، حکمت سے بھری ہوئی آیتوں والی کتاب ہے، جس نے اس پہ محنت کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کی، اس کو آگے دنیا تک پہنچایا، حکمت کو، اس کی حکمت کو، اللہ اس کی فضیلت، اس کا مقام، اس مرتبہ اس کو ضرور دے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ پھیر لیں، یا تم منہ پھیر لو اے لوگو، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم منہ پھیر لو اے لوگو، فَإِنِّي، پس بے شک میں، اخاف، میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، عذاب یوم کبیر، عذاب دن بڑے کے سے۔ اگر تم اللہ کی کتاب، جس کی آیتیں حکمت سے بھر دی گئی ہیں، تفصیل سے، آسانی سے بیان کی گئی ہیں، اگر تم ان پر محنت کرو گے، ان کو سیکھو گے، تو اللہ تمہیں بہت بڑی فضیلت بھی دے گا، اور اگر تم نے ان سے قرآنی آیتوں سے، حکمت سے، آسانی سے بھری ہوئی آیات کو سے تولو، تم منہ پھیرو گے، تو پھر تمہارا انجام بہت برا ہوگا، اور میں ڈرتا ہوں، علیکم، اوپر تمہارے، عذاب یوم کبیر، عذاب دن بڑے کے سے۔ الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ کی لوٹنا ہے تمہارا۔ لوگوں، تم نے اللہ کے سامنے مرنے کے بعد جو ہے پیش ہونا ہے، اس دنیا کا حساب دینا ہے۔ نہ اللہ کے حقوق پر غصب کرو، نہ اللہ کی مخلوق کے حقوق غصب کرو۔ جس کا جو حق ہے، اللہ کا جو حق ہے، اللہ کا حق کیا ہے کہ اس کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب جو ہے، اس کو مانو، اس کے فیصلوں کو، اس کے حکموں کو، اس کی نصیحتوں کو مانو، اور یہ نصیحتیں، حکم، فیصلے جو ہے آگے لوگوں تک پہنچاؤ۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، تمہارے پاس میری طرف سے ایک آیت کا بھی علم ہے تو اس کو آگے پہنچاؤ دنیا تک، یہ ہمارا فرض ہے ہر شخص کا۔ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس الی اللہ مرجعکم، طرف اللہ ہی کی لوٹنا ہے تمہارا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ اللہ اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے، طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، کوئی اس سے بغاوت اختیار نہیں کر سکتی۔ ایک باغی شخص، کافر شخص، منافق شخص کسی حد تک اللہ تعالیٰ کی بغاوت کر سکتا ہے، لیکن اس کی پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ وہ 100% باغی نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ کا، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہے، قابو میں ہے،
وہ نافرمان ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اس پر اللہ کا حکم، موت کا حکم آ کر رہے گا۔ وہ اللہ کا باغی ہو کر اس کے موت کے حکم سے بچ نہیں سکتا، بیماری کے ذلیل ہونے کے، ذلیل کرنے، اس کو ذلیل کرنے کے حکم سے وہ بچ نہیں سکتا، پکڑ سے، اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ خبردار، انہم بے شک وہ صحابہ کرام، یسنون دورہ کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، جب بستی سے دور چھپ کر جو ہے پیشاب پخانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اتنا حیا بھر دیا ہے اللہ کے پیغمبر نے آسمانی دین کے ذریعے کہ وہ چھپنے کے باوجود اپنے جسم کو دورہ کر کے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کی شرمگاہ جو ہے وہ نظر نہ آئے، ظاہر نہ ہو۔ اتنا جو ہے وہ اللہ سے اتنی شرم و حیا کہ اللہ سے بھی جو ہے وہ حیا کرتے ہیں کہ ہماری شرمگاہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے بھی جو ہے ظاہر نہ ہو جائے۔ یہ انتہا ہے شرم و حیا جو نبی علیہ السلام نے آسمانی دین سے جو ہے صحابہ کرام کے دلوں میں جو ہے اس کو داخل کیا۔ فرمایا یسنون، وہ دورہ کرتے ہیں، صدورہم اپنے سینوں کو، لیستخفوا تاکہ وہ چھپ سکیں، منہ اس اللہ سے۔ اتنا حیا کہ اللہ سے بھی حیا کر رہے ہیں کہ اپنی شرمگاہ جو ہے اس کو جو ہے اچھی طرح جو ہے چھپا لیں تاکہ اللہ جو ہے اس سے بھی ہماری شرمگاہ جو ہے وہ چھپ جائے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ دیہات میں جا کر دیکھ لیں، ایسے ہی کپڑے اتار کر ننگے ننگے جو ہے وہ نہر میں کود جاتے ہیں، پانی میں، یا ٹیوب ویل کے جو ہے وہ پانی میں جو ہے وہ چھلانگ لگا دیتے ہیں، کوئی شرم و حیا نہیں ہے، کوئی کسی قسم کا نہیں۔ تو صحابہ کرام کی یہ تربیت کی ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی دین کے ذریعے۔ یہ ان کی شرم و حیا بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہ اتنے شرم و حیا والے ہیں کہ آپ جب بیٹھتے ہیں پیشاب پکانے کے لیے تو اپنے جسم کو دورہ کرتے، سمیٹتے ہیں تاکہ ہماری شرمگاہ جو ہے وہ نظر نہ آئے کسی کو، اللہ کو بھی نظر نہ آئے۔ فرمایا یعلمو، اللہ خبردار، ایمان والو، ہینا جس وقت یستغشون، وہ اوڑھتے ہیں، ثیابہم اپنے کپڑے، جب کپڑا اوڑھ کر بیٹھتے ہیں پیشاب وغیرہ کے لیے، یعلم وہ جانتا ہوتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون جو وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کو سب پتہ ہے، اس کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا انہ بے شک وہ اللہ علیم، بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے، بذات صدور، ساتھ باتوں تمام سینوں کی کے، سب جاندار، ساری مخلوق جو ہے اس کے سینوں میں جو کچھ چل رہا ہے وہ سب کو جانتا ہے۔ وما من دابۃ، اور نہیں ہے کوئی بھی جاندار، فی الارض بیچ اس زمین کے یا بیچ تمام زمینوں کے، الا مگر اللہ اوپر اللہ تعالیٰ کے ہے، رزقھا رزق اس جاندار کا، ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرھا اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، کہاں کہاں اس جاندار نے ٹھہرنا ہے، رہنا ہے، ومستودعھا اور اس نے کہاں کہاں جو ہے اس نے ودا ہونا ہے دنیا سے، یعنی کہاں کہاں اس کی قبر بننی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ساری اس کی زندگی کی ہسٹری کو جانتا ہے۔ کلن ہر چیز، فی کتاب مبین بیچ کتاب روشن کے ہے، وہ الذی، اور وہ ذات ہے، خلق السماوات جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو، والارض تمام زمینوں کو، فی ستۃ ایام بیچ 6 دنوں کے، وکان عرشہ اور تھا عرش اس کا، زمین آسمان اور زمینیں بنانے سے پہلے اللہ کا عرش جو تھا وہ کہاں تھا؟ علی الماء، اوپر تمام پانی کے، تمام، جب آسمان نہیں تھے، زمینیں نہیں تھیں، پانی تھا، تو اللہ کا پانی جو ہے تمام پانی پر پھیلا ہوا تھا۔ فرمایا لیبلوکم، اس نے زمین و آسمان اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ آزمائے، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تم کو، زمین و آسمان بنانے کا مقصد یہ ہے کہ تمہیں وہ آزمائے اس زندگی دے کر جو زندگی دی ہے، ایوکم کون تم میں سے احسن و سب سے اچھا ہے، عمل کے اعتبار سے، وہ تمہارے عمل دیکھ رہا ہے، یہ آزمائش کی زندگی ہے، کون ہے جو سب سے اچھے عمل کر رہا ہے اور کون ہے جو بدترین رب کا نافرمان اور باغی بنتا ہے۔ وَلَئِنْ، اور البتہ اگر کلتا کہیں آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
इन्नकुम बेशक तुम लोगो मबसूना दोबारा उठाए जाने वाले हो मिन बादिल मौत हकीकी मौत के बाद। मरने के बाद जब तुम कब्रों में रेजा रेजा हो जाओगे वो कुन कहकर तुम सबको जो है वो दोबारा उठा लिया जाएगा। ऐ नबी सब जब आप इन काफरों से कहते हैं तो क्या उसका जवाब होता है ला यकूलन्ना अलबत्ता वो काफिर ज़रूर कहेंगे अल्लाह जीना वो लोग काफिर जिन्होंने कुफ्र किया इन हाजा नहीं है ये इल्ला सिहरुन मगर ये जादू है झूठ है मुबीन खुले तौर पर। वो कहते हैं ये कोई हकीकत नहीं है कि दोबारा हमें उठाया जाएगा, ये तो खुल्लम खुल्ला झूठ है। ये जो कहा जा रहा है कि तुम्हें दोबारा जो है वो अल्लाह ताला जो है मौत के बाद ज़िंदा करके जो है तुमसे हिसाब लगा लेने के लिए दोबारा उठाएगा, ये तो झूठ है, खुल्लम खुल्ला झूठ। सेहर के माने झूठ। वलाइन अलबत्ता अगर अखरना हम मुअख्खर कर दें ताख़ीर कर दें हम जो है टाल दें अन हम उनसे अल अज़ाब ख़ास अज़ाब को दुनिया में अगर हम उनको किसी अज़ाब को हम टाल दें इला उम्मतिन मुद्दत तक मादूदतिन गिनती की मादूदा अदद अदद के माने गिनती मादूदा गिनी हुई मुद्दत मादूदा उम्मतिन मादूदतिन गिनी हुई मुद्दत। फरमाया अगर हम जो है दुनिया का अज़ाब उनसे जो है गिनी चुनी मुद्दत तक जो है उसको टाल दें मुअख्खर कर दें रोक दें हटा दें लयकूलुन्ना अलबत्ता ज़रूर कहेंगे माँ यह बेसहू किसने रोका है इस ख़ास अज़ाब को, बजाय इसके कि वो अल्लाह के अज़ाब को टलने से जो है वो खुश हों उसके सजदा शुक्र अदा करें उसके सामने जो है उसका एहसान का सजदा करें या अल्लाह तेरा शुक्र है। बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अज़ाब टल गया वो जो है मजाकन कहते हैं कि इस अज़ाब को किसने रोक दिया है किसने बंद कर दिया है। अल्लाह फरमाते अला ख़बरदार यौमा यातिहिम जिस दिन वो अज़ाब आएगा उनके पास यानी क़यामत के दिन लैसा नहीं होगा मसरूफ़न फेरा जाने वाला अनहुम उनसे। जब क़यामत का अज़ाब उनके लिए जो हो जाए अल्लाह ताला शुरू करेंगे उनके लिए उनको अज़ाब में डालेंगे तो वो ऐसा अज़ाब होगा कि जो फेरा नहीं जाएगा जिसको टाला नहीं जाएगा जिसको मुअख्खर नहीं किया जाएगा जिसको रोका नहीं जाएगा वो अज़ाब होगा क़यामत का। फरमाया अला ख़बरदार यौमा जिस दिन यानी क़यामत के दिन यातिहिम वो अज़ाब आएगा उनके पास। दुनिया का अज़ाब तो वक्ती तौर पर आता है फिर टल जाता है ख़त्म हो जाता है जैसे ये सैलाब वगैरह या दीगर जो है हम देख रहे हैं तो ये टल जाते हैं और लोग जो है बजाय इसके कि वो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम तबाही और बर्बादी से बच गए हैं तो वो मजाक उड़ाते हैं कि किसने रोका है इनको। हालांकि होना तो यही चाहिए था कि हमारे खालिक मालिक हमारे माबूद हमारे रब ने जो है इस अज़ाब को रोका है लेकिन वो मजाक करते हैं। तो अल्लाह कहता है ख़बरदार यौमा यातिहिम जिस दिन आएगा वो अज़ाब उनके पास लैसा मसरूफ़न नहीं होगा फेरा जाने वाला वो अज़ाब अनहुम उनसे। क़यामत वाले दिन जो अज़ाब आएगा ना वो उनसे नहीं फेरा जाएगा। दुनिया के अज़ाब तो अल्लाह रोक दे अज़ाब के बाद जो है ख़त्म कर देता है झटका देकर लेकिन क़यामत के दिन वो अज़ाब जो है वो नहीं रुकेगा। फरमाया वह हाका बिहिम और घेर लेगा उनको माँ कानू जो थे वो दुनिया में बेही साथ उस अल्लाह के यस्तहज़िऊन मजाक उड़ाते। ये जो अल्लाह का मजाक उड़ाते थे अल्लाह के दीन का हुक्मों का मजाक उड़ाते थे कि किसने रोक दिया अज़ाब हमसे। फरमाया ये उनको क़यामत के दिन जो है जहन्नम में ले जाने के लिए ये उनका मजाक जो है उनको जहन्नम में ले जाएगा। हाका घेर लेगा ये मजाक उनको घेर कर जहन्नम में ले जाएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फ़िरुका व नतूबु इलैका। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।